नाज़रीन, रशिया ने ट्रंप की जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका खैर मकदम कर दिया है। रशिया ने उसको वेलकम कर दिया है। प्यूटन की जानिब से एक और बॉम्ब शेल जब वो गिरा गया है, यानी यूरोप सख्ते में इस वक्त एक और शौक उसको लगा है कि वो जिस पॉलिसी को अपने लिए सबसे खतरनाक पॉलिसी समझ रहे हैं, रशिया कह रहा है क्या ही जबरदस्त पॉलिसी है, और रशिया ये कह रहा है कदम बढ़ाओ ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ यूक्रेन में तमाम तर रशियन डिमांड जो है वो मानी जा रही है। रशिया अपने इत्तेहादियों के साथ एक बहुत बड़ा फातेह होकर उभर रहा है। प्यूटन एक बहुत बड़े फातेह होकर उभर रहे हैं, क्योंकि प्यूटन एक पूरे अहद का नाम है। 90s से प्यूटन जो है वो मौजूद है, और ये 90s ही से जो खिलाफ वर्जियां हो रही थी, वादा खिलाफी होती रही है, वो सारी प्यूटन ने अपनी आंखों से देखी है। तो इस वक्त यूरोप की एक नहीं सुनी जा रही, और अमेरिका जो है वो एक भी अपनी रशिया से मनवाने से कासिर है। तो एक बहुत बड़ी डिफीट जो है वो इनका सामना करना पड़ रहा है। और फिर देखिए जो कुछ गजा में 2 साल से होता रहा है, यानी ये यूक्रेन और गजा की जो जंगें हैं, वाकईतन इन्होंने वेस्ट की बुनियादें हिला दी हैं। जो पीछे इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, ये सारी जंगें थी, ये एम्पायर को कमजोर कर रही थी। लेकिन पिछले 2 साल से, और यूक्रेन की जंग से ले लें तो 3 साल से, जो पैसा जाया हुआ है, जो पब्लिक का सेंटिमेंट ऊपर गया है, और जो कर्जा इतना चढ़ गया है, तो इसने वाकईतन उनकी बुनियादें हिला दी हैं। और यही वो वजह है कि अब देखिए बाइडेन के टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि अमेरिका कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहा है। दूर दूर तक इसके कोई चांसेस नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि इन जंगों ने वाकईतन उनको बहुत ज्यादा डैमेज किया। अब रशिया कह रहा है कदम बढ़ाओ ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ी जबरदस्त पॉलिसी आप लेकर आए हैं। और अगर देखा जाए तो इन प्रिंसिपल अच्छी पॉलिसी है, मतलब इसको मोस्टली कंट्रीज जो है वेलकम ही करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जो है वो कहा है कि हम मिडिल ईस्ट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये मुल्क अपने फैसले जो है वो खुद करें, ठीक है ना। तो बेहतरीन पॉलिसी है। हाँ, जो चाइना के साथ उन्होंने अल्फाज किए कि चाइना हमारा कंपटीटर रहेगा और रियल बैटल ग्राउंड जो है वो इंडो पैसिफिक होगी। तो ओके, मतलब ठीक है, चाइना के साथ कंपटीशन जारी रखें। असल बात देखिए, गजा है तो गजा का कोई कंपटीशन तो नहीं है इजराइल से, गजा का कोई ताकत का मुकाबला अमेरिका से तो नहीं है। तो अगर उन्होंने चाइना से कंपटीशन रखना है तो चाइना अपनी जंग खुद लड़ेगा, तो ठीक है, मतलब इसमें क्या है। तो असल बात तो यह कि मसला गजा का था, जहां पर मासूम निहत्थे लोग जब मारे जा रहे हैं। तो अगर मिडिल ईस्ट से अमेरिका पीछे हट रहा है तो यह बेहतरीन पॉलिसी है। अच्छा, तो एक बात ये हो गई। दूसरी तरफ इसराइल के जो एडवेंचर हैं वो जारी है, और उसमें मजीद तेजी आई है। दमिश्क में एक तो धमाके सुने गए हैं, दूसरा इसराइली जो ड्रोन्स है वह बैरूत के अंदर देखे गए हैं। वो एडवेंचर इसराइल का अपनी जगह पर मौजूद है, और उसमें अब तेजी आई है। ईरान ने पर्शियन गल्फ के अंदर जो है वो मिसाइल टेस्ट किए हैं, और अब ईरान के पास वो मिसाइल्स हैं कि वो पर्शियन गल्फ में कहीं भी किसी भी एरिया को निशाना बना सकते हैं। और कंबोडिया और थाईलैंड जब एक बार फिर जंग के दहाने के ऊपर पहुंच गए हैं। और जो अफ्रीका की ग्रेट गेम में एक और कंट्री है जहां पर कू हो गया है, एक और कंट्री के अंदर जो है वो कू हो गया है। और इसी दरमियान जो है मिस्र ने कहा है, मिस्र का जो इथोपिया का फड्डा है उसमें मजीद तेजी आई है। इथोपिया ने एक डैम बनाया है जो मिस्र को कबूल नहीं है, और अब मिस्र कह रहा है कि हमारे सबर का पैमाना लिबरेज हो रहा है, ये बिल्कुल इलिजिटिमेट डैम है, और ये हमारी रेड लाइंस है जिनको क्रॉस किया जा रहा है। तो इथोपिया और मिस्र के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो इसराइल की मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब अली, इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लेबनान को एक बार फिर धमकाया है कि अगर हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं किया जाता तो फाइटिंग विल बी एस्केलेटेड। एक इललेजिटिमेट डिमांड है जो लेबनान से की जा रही है। जैसे कल अल शरा ने कहा कि इसराइल के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और जो गजा में उसने तबाही मचाई है, जो मासूम लोगों को वहां पर मारा है, और उसके बावजूद उसको डिफीट हुई है, उसको छुपाने के लिए वो इधर उधर क्राइसिस को बढ़ा रहा है। भाई क्या किस जस्टिफिकेशन के साथ हिजबुल्लाह का डिसआर्मामेंट जब वो डिमांड की जा रही है। असल वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तो इजराइल के पास है, और इससे बढ़कर जो इजराइल की लीडरशिप है वो जेनोसाइडल लीडरशिप है, यानी जिसने जेनोसाइड कमिट कर दी है। बाकी सबकी तो लीडरशिप भी बहुत जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह ने कितनी ज्यादा जिम्मेदारी से मुआहिदे की पासदारी की है आपको पता है। ये मतलब अब देखिए सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो जब कहा जाता है कि भाई आपके पास है तो ईरान के पास क्यों नहीं होने चाहिए, तो उसका जवाब ये आगे से पता है क्या देते हैं। उसका जवाब ये देते हैं कि हम देखें एक जमहूरियत है,
اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی رسپانسبل ہے اور وہ بلا وجہ جو ہے وہ نیوکلیر استعمال نہیں کرے گی. اور ایران جو ہے وہ تو ویسے ہی ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے اور جو ہی اس کے پاس نیوکلیر آئے گا وہ چلا دے گا. ابھی ریسنٹلی بھی نیتن یاہو نے کہا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر نیوکلیر اٹیک کر سکتا ہے. تو ان کا یعنی سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ بڑی رسپانسبل ہے. تو یہ ہے ان کی لیڈرشپ. تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ ڈیمانڈ کرنے کی. ویپن آف میس ڈسٹرکشن بھی اسرائیل کے پاس ہے اور ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ جینوسائیڈ کمٹ کر چکے ہیں, وار کرمنل ہے اس وقت. اور ادھر عالمی عدالت نے بڑا ایکشن لیا ہے. عالمی عدالت کو پھر انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ یہ جو سارے چارجز ہیں وہ ہٹا دیے جائیں اور اسرائیل کو جنگی جرائم کی لسٹ سے ہٹا دیا جائے. تو عالمی عدالت نے اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا. یہ دیکھیں دنیا سٹینڈ لے کر بیٹھی ہے, مطلب انہوں نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے. تو ادھر دمشق کے اندر ساؤنڈ آف ایکسپلوژن سنے گئے ہیں. ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کہاں سے حملہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, لیکن بڑے دھماکے دمشق میں سنے گئے ہیں. اور اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شام اور لیبنان دونوں بارڈرز کے اوپر جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں. وہاں شیبا فارمز جو کہ لیبنیز علاقہ اور اسرائیل نے لے رکھا ہے, اور ادھر ماؤنٹ ہرمون جو کہ شام کا علاقہ ہے اور اسرائیل نے لے رکھا ہے. وی ول بگین ملٹری مینوورز ان شیبا فارمز اینڈ ماؤنٹ ہرمون. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی شیبا فارمز بالکل آن ایج ہے, بارڈر ایریا نا بالکل شیبا فارم, وہاں پر جنگی مشقیں کرنا اور ادھر ماؤنٹ ہرمون کے اوپر کرنا. تو اس کے علاوہ لو آلٹیٹیوڈ آف اسرائیلی جیٹس جو ہے وہ فلائی کرتے ہوئے بیروت کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں, ماؤنٹ آف لیبنان کے اوپر اسرائیلی جیٹس دیکھے جا رہے ہیں, ساؤتھ میں دیکھے جا رہے ہیں, اور بیکا ویلی میں دیکھے جا رہے ہیں, اور سیرین بارڈر کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں. یعنی کئی ایک لوکیشنز ہیں جہاں پر اسرائیلی جیٹس لو آلٹیٹیوڈ میں فلائی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. اوپر سے دمشق میں دھماکے ہوئے ہیں, اوپر سے بیروت میں ہیں, اور اوپر سے انہوں نے لیبنان کو انفارم کیا کہ ہم یہ ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ جنگی مشقیں کر رہے ہیں. تو کافی زیادہ تیزی وہاں پر آئی ہے. تو اسرائیلی جو ایڈونچرز ہیں وہ بہرحال مزید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, اسی درمیان ایران کی بڑی سکسسفل جنگی مشقیں ہوئی ہیں. ادھر چائنا اور رشیا کی ہوئی ہیں جس کو انہوں نے اسٹریٹجک ملٹری ڈرلز کا نام دیا ہے, اور ادھر ایران نے پرشین گلف کے اندر کی ہیں. اس میں انہوں نے بہت سارے میزل جو ٹیسٹ کیے ہیں, اور اب انہوں نے لوکلی میڈ ایسے میزلز کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کیے ہیں جو پوری پرشین گلف کی لینتھ ہے اس میں وہ کہیں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اور اس میزائل کی جو رینج ہے وہ 1375 کلومیٹر جو بتائی جا رہی ہے. اور اس میزائل کی جو رینج ہے وہ یعنی ٹوٹل جو گلف کی رینج ہے, گلف کی جو رینج ہے پرشین گلف کی, وہ 1000 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ اس کو سرپاس کر رہا ہے, یعنی یہ کہیں بھی کسی بھی کونے میں جا کر نشانہ بنا سکتا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ ڈرلز ہوئی ہیں, گلف آف عمان میں ہوئی ہیں, وہاں پر جو آئی لینڈز ہیں وہاں پر ہوئی ہیں. اچیونگ آل آبجیکٹیوز, جو مقاصد تھا ان ڈرلز کا وہ سارے حاصل کر لیے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکن وارشپس ہیں وہ اب ایرانین واٹرز کی طرف نہیں آ رہے ہیں, اور ان کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس طرف آئے تو they will face arrest as before. اس سے پہلے جیسے ایران نے ان کے کچھ ٹینکرز قبضے میں لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانین فورسز جو ہے وہ فلی پریپیئرڈ ہیں اینی پوٹینشیل نیول کنفرنٹیشن. ایران کی نیوی بھی کسی بھی کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہے, اور ہم بالکل دشمن سے ایسے ٹکرائیں گے کہ پھر ان کا جب نام و نشان مٹا دیں گے. اینڈ اگر ایران کے انٹرسٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے will be met with a harsh response. تو ادھر ان کی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں, ادھر ایران کی ہو رہی ہیں, ادھر رشیا اور چائنا کی ہو رہی ہیں. اچھا, ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل ڈیلی وائلیشنز کر رہا ہے غزہ میں سیز فائر کی, تو اس کا نتیجہ بڑا ڈینجرس نکلنے جا رہا ہے. اسرائیل وائلیٹس دا غزہ سیز فائر ایگریمنٹ ڈیلی, روزانہ, اینڈ دیر از اے گریٹ ڈینجر ایز اے ریزلٹ. اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلنے جا رہا ہے. ٹرکی کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اور قطر نے بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک, اب دیکھیں نا ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کرنے کی پلاننگ ہے, تو قطر نے کہا ہے کہ غازہ مینز نتھنگ اف دا ویسٹ بینک بنس. اگر ویسٹ بینک میں یہ مظالم ہو رہے ہیں اور ویسٹ بینک میں ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, قبضہ کیا جا رہا ہے, تو پھر غزہ میں جو سیز فائر ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ میں سیز فائر ہوا ہے یہ ایکچوئل کرائسس کو تو ریزالو نہیں کیا گیا, یعنی جیسے ٹرمپ کلیم کر رہا تھا کہ پیس ہو گیا فلانا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ
ایکچوئل جو کرائسس ہے یعنی وہ تو فلسطینی ریاست کو حل کرنا تھا نا, اس کی طرف جانا تھا. تو ایک جنگ جاری تھی, اس میں سیز فائر ہو گیا. تو اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں جس میں سیز فائر ہوتے رہے, تو اس میں الٹیمیٹلی تو ہم نے امن کے حوالے سے تو کچھ بھی اچیو نہیں کیا. اور دوسرا جو ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ یعنی کہ ہماری اس کے اوپر نظر ہے, اور غزہ سے یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ وہ غزہ میں جو سیز فائر ہے تو وہاں پر وہ کرتے رہیں. مطلب اگر ویسٹ بینک میں یہ مظالم جاری ہیں تو پھر معاملہ خراب ہے. قطر نے یہ بات کی ہے. اچھا, ادھر جو ہے وہ جرمن چانسلر اسرائیل کے دورے پر ہیں اور اس کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ. کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جرمن چانسلر نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو کہا کہ جرمنی ول آلویز اسٹینڈ بائی اسرائیل, ہم ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے. وچ ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, جس کے پاس اپنے آپ کے دفاع کا مکمل رائٹ ہے. یہ جرمن چانسلر اسرائیل میں بیٹھ کر جناب علی کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں. اور اسرائیلی پریزیڈنٹ نے جرمن چانسلر کو کیا کہا, وی آر ڈیفینڈنگ یو فرام ایران, ہم تمہاری جو ہے وہ ایران سے حفاظت کر رہے ہیں. ہم وہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ اسرائیل بالکل رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ایران سے بچا رہے ہیں. اچھا, نیتن یاہو کے ساتھ جرمن چانسلر کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی. کافی وہ آپ کو پتا ہے اس کا جو بیانیہ ہے تو کافی وہ فضول اس کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ دو سٹیٹمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ہیومن ہسٹری کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اس میں سے گزرے ہیں جو جرمنی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے. گریٹسٹ ٹریجڈی اینی پیپل ہیو سفرڈ آن جرمن سوائل بائی دا جرمن ہینڈز. اور ورلڈ وار 2 سے لے کر ابھی تک $95 بلین جرمنی جو ہے وہ اسرائیل کو دے چکا ہے ان کیش. ٹھیک ہے نا, ہولوکاسٹ سروائیور یہ وہ سارا, باقی مرات اس سے لگ گئے. یہ $95 بلین کیش ہے. اچھا, تو ایک بار پھر نیتن یاہو اسی بات کو ہٹ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری سوائل کے اوپر تمہارے ہاتھوں سے ہمیں بڑی زیادتی ہوئی. تو یہ جرمنی بھی اکثر بیان کرتا رہتا ہے کہ ہمیں بڑا گلٹ ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پر یہ ہوا. تو اس لیے جرمنی نے بار بار کہا کہ ہم جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی. تو جو جرمنی نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے پھر اگلی پوری صدی پھر اس طرح فلسطینیوں کے سپورٹ کرتے رہیں گے. بھائی گلٹ ہے نا, تو گلٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جینوسائیڈ کر دیں گے. اچھا, تو یعنی نیتن یاہو جو وار کرمنل ہے اور ہزاروں لوگوں کو مار چکا ہے, ہزاروں بچوں کو مار چکا ہے, وہ ادھر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے. ساتھ اس نے کہا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ غزہ کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا, یعنی جہاں پر جینوسائیڈ ہوئی ہے الٹا وکٹمز کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے. اچھا, اس نے بڑی اہم بات کی. کہتا ہے کہ جیسے جرمنی کو ڈی ریڈیکلائز کیا گیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد, جیسے جاپان کو ڈی ریڈیکلائز کیا گیا تھا, اور بڑی اگلی امپورٹنٹ بات, جیسے ہم نے گلف کو ڈی ریڈیکلائز کیا ہے ایسے ہی غزہ کو ڈی ریڈیکلائز. اب یہ ڈی ریڈیکلائز کیا ہے, یعنی ایکسٹریمسٹ جو نظریات ہیں اس سے ان کو ختم کرنا. یعنی وہ ریڈیکلائزیشن کس کو کہتے ہیں, یعنی جو اسرائیل کو نہ مانے. جیسے ایران ایک ریڈیکلائز کنٹری ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, تو جو اسرائیل کو مان لے, اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لے, اسرائیل کے سامنے سبجوگیٹ کرے, وہ ٹھیک ہے. اور جو آزادی کی بات کرے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ریڈیکلائز ہے. اور اس کو ڈی ریڈیکلائز یہ کیسے کرتے ہیں, جیسے انہوں نے عراق کو کیا, جیسے شام کو کیا. اور غزہ میں ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن ہونا باقی ہے اتنے لوگوں کو مار کر. اچھا, ایک بات دوسرا نے کہا کہ گلف کو بھی ہم نے ڈی ریڈیکلائز کیا ہے. دیکھیں, گلف یعنی کہ سعودی عربیہ, باقی یہ سارے ملک تو اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑ چکے ہیں اور وہ اسرائیل کو نہیں مانتے تھے. آپ بہت سارے مانتے ہیں اور کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے والی کہ وہ جنگوں کے ذریعے ڈی ریڈیکلائز کرتے ہیں, اگلوں کو اتنا تباہ کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اچھا, تو یہ یعنی ایک وار کرمنل جو ہے وہ اس کی ذرا باتیں سنیں. لیکن اسی درمیان ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا ہے. وہ جو اسرائیلی صدر ہے اس نے کہا کہ میں نیتن یاہو کو معاف کروں گا اگر یہ سیاست سے ریٹائر ہو جائے. تو نیتن یاہو ریجیکٹس ریٹائرمنٹ فرام پولیٹیکل لائف ان ایکسچینج فار پارڈن ان کرمنل کیسز. بہت سارے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بڑا مطلب نیتن یاہو کو دھچکا ہے یہ, لیکن ہم اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. یہ آپس میں ان کی چلاکیاں چلتی رہتی ہیں. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ تم ریٹائر ہو جاؤ, سیاست سے فارغ ہو جاؤ, وزیر اعظم سے استعفیٰ دے دو تو پھر تمہیں معافی مل جائے گی. تو اس نے کہا نہیں, میں یہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا, لیکن ہیرٹز نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے. انٹرنیشنل پریشر جب وہ بڑھ رہا ہے
leaves Netanyahu cornered on Trump's Gaza plan. دیکھیں اب تو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا کہ مڈل ایسٹ ہماری ٹاپ پریورٹی نہیں ہے. لوگ بالکل جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ یہاں مڈل ایسٹ میں مزید جنگیں نہیں چاہتے, یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور مزید فنڈنگ بھی وہ نہیں کر سکتے. تو اب ظاہر ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ وائنڈ اپ تو کرنا ہے نا, کچھ یہاں پر کوئی معاملات کسی ڈائریکشن میں تو لے کر جانے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اب پریشر ہے اسرائیل کے اوپر, خاص کر جب امریکہ نے اپنی پالیسی کلیئر کر دی کہ مڈل ایسٹ ہماری پرائرٹی نہیں ہے, وہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہمیں کوئی زیادہ اس میں دلچسپی نہیں ہے. اچھا اب شن بیت کی بات سن لیں. شن بیت کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن کے ٹائم پر سیز فائر ڈیل ہوئی تھی اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا, اور ہماری جو لیوریج تھی یعنی ہمارا ہاتھ اوپر تھا اور وہ ہماری لیوریج چلے گی. آپ اندازہ کریں بائیڈن جیسا شخص جس نے یہ سارا کرائسس کھڑا کیا, یوکرین کا کرائسس بھی اس بندے نے کھڑا کیا اور غزہ کا کرائسس بھی یہ اس کا ذمہ دار ہے, اور اس نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کر رکھی. تو آج اسرائیلی بائیڈن سے بھی خوش نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس نے جو سیز فائر ڈیل کروائی اس سے ہمارا بڑا نقصان ہوا. اچھا شن بیت نے نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو ملیشیا غزہ میں کام کر رہی ہے یہ ہمارے بڑے فائدے کی ہے, اور یہ ملٹری یونٹس کی طرح کام کرتے ہیں, اور وداؤٹ them we would have had to do work ourselves. انہوں نے ہمیں بڑا فائدہ دیا ہے. تو ملیشیا کی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. نیو یارک ٹائم میں انٹرویوز چھپ رہے ہیں, یعنی وہ گینگسٹر, وہ داعش کے لوگ. شرمت کہہ رہی کیا زبردست وہ کام کر رہے ہیں. رشیا نے کہا کیا زبردست پالیسی ہے ٹرمپ کی, ٹرمپ صاحب تو کمال کر گئے. ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے جو رشیا سے آج آئی ہے. اب چونکہ پوری دنیا رسپونڈ کر رہی ہے نا اس پالیسی کے اوپر, کہتے ہیں کہ نئی جو امریکہ کی سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے یہ تو رشیا کے وی این کے عین مطابق ہے. مطلب رشیا کی سٹیٹمنٹ ہے, رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے سیکیورٹی اسٹریٹجی دی ہے یہ تو ہمارے وی این کے مطابق ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جب دنیا میں یہ جو ہر جگہ ٹانگ اڑانا ہے یہ اس سے پیچھے ہٹے. تو کیا خوبصورت بات, یہ تو آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی. یہ سادہ الفاظ میں یہ سمجھ کہتے ہیں یہ رشیا کا جو وی این ہے ٹرمپ کی پالیسی اس کے مطابق ہے. مطلب یورپ تو اس وقت صحیح مانے تو ان کی گورنمنٹس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. جو یوکرین میں جو شکست ان کو ہو رہی ہے اور جو امریکہ اس طرح سے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے, ان کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو 500 سال دیکھیں, 500 سال ہیں, اور ان کے جو تماشا رچایا ہوا ہے یہ اسرائیل بھی انہی کا تماشا ہے. جو جینوسائیڈز کی ہیں, جو وار کرائمز انہوں نے کیے ہیں, جو کالونیز بنائی ہیں, جو دنیا کے وسائل انہوں نے لوٹے ہیں, آج منہ چھپانے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے. تو ان کا زبردست پالیسی اور ہمارے وی این کے عین مطابق ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نئی پالیسی جو ہے یہ ایک نئی اپرچونٹی لے کر آئی ہے کہ ڈائیلاگ ہو سکے ماسکو اور امریکہ کے درمیان. مطلب ایک موقع آ گیا کہ رشیا اور امریکہ دوبارہ دوستی کی طرف جائیں, اور ہم اینالائز کر رہے ہیں امریکہ کی نئی نیشنل اسٹریٹجی کو, اور as the approaches related to Russia have been updated. امریکہ کی جو اپروچ ہے, امریکہ جس نظر سے رشیا کو دیکھتا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے, تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے اس میں ڈسکشن ہوگی, بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے امریکہ نے کہا کہ چائنا ہمارا کمپیٹیٹر ہے, تو رشیا ظاہر ہے چائنا کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اگر یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے ریجن میں فوکس کرنا ہے تو سو آن کریں. مطلب اگر امریکہ رشیا کے خلاف نہیں جائے گا تو رشیا بھی امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا. تو رشیا نے کہا یہ بالکل بہترین پالیسی ہے. اچھا اب مصر نے کہا ہے کہ جو ڈیم بن رہا ہے یہ بالکل انلیگل ہے, انلیجیٹیمیٹ ہے, اور مصر یہ, اور انہوں نے کہا کہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ ڈیڈ اینڈ تک پہنچ چکے ہیں. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے, ہمارے مذاکرات ڈیڈ اینڈ میں پہنچ چکے ہیں. یہ مصر بالکل اب وہ ایتھوپیا کے ساتھ مسئلہ شدید تر ہو گیا ہے. اچھا تھائی لینڈ اینڈ کمبوڈیا ایٹ وار اگین. وہ پھر جو ہے وہ جو تھائی لینڈ کے ٹروپس ہیں وہ بارڈر میں ان زخمی ہوئے ہیں, اور انہوں نے بارڈر ایریاز میں ایویکویشن کے آرڈر دے دیے ہیں. جو پچھلی جنگ ان کی ہوئی تھی وہ بھی یہی ہوا تھا, بارڈر میں زخمی ہوئے تھے, جو مائنز وہ بچھاتے ہیں اس کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے. تو اب ایک بار پھر وہ زخمی ہوئے اور انہوں نے ساتھ ایویکویشن آرڈرز دے دیے ہیں, تو اس لیے خطرات بڑھ رہے ہیں. اسی درمیان ناظرین افریقہ میں کیا ہوا ہے. افریقہ کا ایک کنٹری ہے بنین. یہ بنین جو ہے یہ نائجیریا کے ساتھ ہے, اور یہ پوری کو بیلٹ ہے, یعنی نائجر, مالی, برکینو فاسو, ابھی ریسنٹلی 2 اور ملکوں میں بھی تختہ الٹا گیا ہے. تو یہ پوری کو بیلٹ ہے.
تو اب اس میں ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا ہے جو کہ بنین ہے، یہ نائجیریا کے بالکل ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، نائجیریا کے ساتھ. تو اس میں جناب فوج نے تختہ الٹ دیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی لائل فورسز ہیں انہوں نے کچھ پاور جب وہ ری گین کی ہے، تو وہاں پر ایک سول وار کا بھی خطرہ ہے. فوج نے تختہ الٹا ہے، کچھ گورنمنٹ لائل فورسز نے دوبارہ جا کر یعنی کنٹرول سنبھالا ہے. تو یعنی نائجیریا جہاں پر دھمکیاں یہ وہ سارا، اس کے ساتھ ایک اور ملک جب وہ ڈیسٹیبلائز اور خانہ جنگی وہاں پر جب وہ ہو سکتی ہے. تو یہ یعنی جو بھی وہاں پر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ دیکھیں وہاں پر ایک گریٹ گیم ہے، ریسورسز ہیں، منرلز ہے، سمگلنگ ہے، یہ سارا. تو اسی تناظر میں فوجی بغاوتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ والے ملک متاثر ہوتے ہیں نا. نائجیریا کے اوپر بھی فوجی بغاوت ہو چکی ہے، اب ایک طرف بنین ہے وہاں پر بھی ہو گئی ہے. یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.